बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज 2 रमज़ान है। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से रमज़ान की मुबारकबाद और तमाम मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए परवरदिगार ये महीना और आने वाले तमाम महीने जो हैं वो बेहतरीन साबित हों और अमन हो, यहाँ पर खुशहाली हो, भाईचारा हो, मोहब्बत हो, अख़ुवत हो। ये सब दुआएं जो हैं, और ख़ास करके आप ख़्याल रखिएगा उन तमाम लोगों का जो कि आपके इर्द गिर्द हैं लेकिन वो सफ़ेद पोश हैं और वो इस महीने में किसी से मांग नहीं सकते, वो किसी से वैसे भी नहीं मांग सकते, तो उनका ख़ास ख्याल रखें और उनकी मदद करें। तो बढ़ते अपने व्लॉग की जानिब। बहुत अहम ख़बरें हैं और ख़ास करके इमरान खान साहब ने टाइम्स मैगज़ीन को एक कॉलम लिखा है और वो कॉलम जो है उसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत कवर किए गए हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत और पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके हवाले से उन्होंने उसको हाईलाइट किया है, और ख़ास करके ज़ाहिर है सिविल मिलिट्री जो तनाज़ा या ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने बात की है, और ख़ास करके ये भी कहा है कि उनके ऊपर जितने भी इल्ज़ामात हैं या जो केसेस हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, यानी कि सियासी बुनियादों के ऊपर बनाए गए हैं और जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल जो है वो टाइम्स मैगज़ीन ने छापा है। आपको याद होगा कि एक दफ़ा पहले भी हमने इसके ऊपर, जब उन्होंने मैगज़ीन में कॉलम लिखा था तो मैंने इस पर व्लॉग किया था जिस पे बहुत ज़्यादा फिर ट्रोलिंग भी की गई। खैर वो तो खासा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस तरह के फॉलोअर्स हैं, सब नहीं, सब बहुत अच्छे लोग भी इसमें शामिल हैं, वो एक ख़ास एंगल के साथ जो है वो करवाते हैं। मतलब सवाल उठाना जुर्म है, सवाल उठाना जुर्म है। और सवाल ये था कि उस वक्त जो कॉलम लिखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी या इमरान खान साहब ने, वो कॉलम उन्होंने कैसे लिखा, किसके ज़रिए लिखा, वो किसने लिखा, अब ख़ुद लिख के भेजा तो किसके हाथ लिख के भेजा, क्योंकि वो जेल में है। और इस पे बहुत ज़्यादा एक हू एंड क्राई किया गया कि जी क्यों नहीं लोग किताबें लिखते हैं। भाई किताबें लिखते हैं वो फिर बाहर आके जब आते हैं तो उस वक्त छपती हैं। कॉलम का लिखा जाना या ट्वीट का आना ये एक बुनियादी सवाल है कि इमरान खान साहब अपने जो भी बात या गुफ्तगू करते हैं और उसके ऊपर जो भी वो आवाज़ उठाते हैं, ये जो उनका हक़ है कि वो बात करें, उसको एक पैराए में कौन लेके आता है, उसका जो ज़ुबान और बयान है वो कौन सजेस्ट करता है। वो जो तहरीर, फिर वो आपको पता है ट्रोलिंग में तो वो ये भी कहते हैं जी बॉडी लैंग्वेज कैसे हुई। जब इंसान गुफ्तगू कर रहा होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और होती है। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको ज़ाहिर है कि आपको उस समझ नहीं आता कि किस तरह से, कभी कोई तमस्खुर के साथ, कभी कोई तंजिया, कभी कोई मजाक में, कभी कोई सीरियसली संजीदगी के साथ, गुस्से के साथ, यानी ये सब कुछ जो है वो आपके बयान में नज़र आता है, वो आपकी तहरीर में उसका अक्स ज़रूर जाता है, लेकिन वो पूरा का पूरा उसमें नहीं होता। मगर सवाल यही है कि पाकिस्तान जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने जब भी लिखा है या बोला है, जो वो बोलते हैं उसको जब ट्वीट किया जाता है तो ज़ाहिर है कि जो लोग सुनते हैं, जो रिपोर्टर्स के ज़रिए से उसको ट्वीट के इस पैराए में लेके तो उसको एक्टिव किया हुआ है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, और इमरान खान साहब के फॉलोअर्स जो हैं वो मोटिवेट होते हैं उसको सुन के, तो लिहाजा उसको उस पैराए में लाया जाता है। लेकिन जो आर्टिकल है, जो कॉलम लिखा गया है टाइम्स में या किसी भी इंटरनेशनल जरीदे में, क्या वो इंटरनेशनल जरीदा जो है इमरान खान साहब को सवालात की सूरत सवाल भेजता है और इमरान खान साहब ख़ुद लिख के भेजते हैं, या इमरान खान साहब को जो सवालात बताए जाते हैं उसके जवाब में वो जवाब बताते हैं और कोई और लिखता है? वो लिखता है तो वो कितनी दयानतदारी के साथ लिखता है? इमरान खान साहब जो बोलते हैं वही लिखता है? वो बोला हुआ कैसे याद रखा जाता है? वो ट्रांसक्रिप्ट क्या ऑडियो में आता है, या वो जो है वो लिखा हुआ इमरान खान साहब किसी को देते हैं? और ज़ाहिर है जेल की सख्तियाँ होती हैं, जेल के अंदर बहुत सारे उसमें सख्तियाँ होती हैं। आप उसमें अगर लिख के कोई चीज़ भेजते हैं तो, और ख़ास करके इमरान खान साहब के ऊपर तो बहुत पाबंदियाँ हैं जो उनकी जमात कहती है, और वो ख़ुद कहते हैं कि उनके ऊपर सख्त पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। तो ये फिर कैसे ये कॉलम्स जो हैं वो बाहर आते हैं, कौन लिखता है, ये एक बुनियादी सवाल है। इसलिए कि जो लिखने वाला है उसकी इंटेंशन भी उसके अंदर शामिल है या वो ख्वाहिश को ख़बर बना रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जो इंटरनेशनल मैगज़ीन लिखवा रहा है वो इंटरनेशनल मैगज़ीन कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ उस कॉलम को जो है वो छापता है। क्या वो ये तस्दीक कर लेता है कि ये वाकई इमरान खान साहब ने लिखा है और फिर उनके नाम के साथ पब्लिश करता है, या फिर ये सहाफ़ती बदयांती है कि कोई और लिख रहा है और उसको उनके नाम से छाप रहे हैं, या वो नीचे एक्सप्लेनेशन दे
کہ ان کے جوابات تھے اور ان کو بتایا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کالم جو ہے وہ چھاپا گیا ہے. تو بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اس ٹائمز میگزین کے حوالے سے بھی ہیں. کانٹینٹ کے علاوہ بھی، کانٹینٹ تو وہی ہے جو عمران خان صاحب تقریباً روز بات کرتے ہیں، یا ان کے حوالے سے جو ٹویٹ آتا ہے، جو بات چیت آتی ہے، وہ اس کے حوالے سے ساری چیزیں وہ تو سامنے نظر آتا ہی ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس کے اوپر بہرحال جو مجھے یا مجھ جیسے لوگوں کو بالکل اعتراض نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نہ لکھیں، یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ نہ کریں، یا عمران خان صاحب جو ہے وہ گفتگو نہ کریں، یا وہ رپورٹر سے بات نہ کریں. ان کا ایک جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ جیل کے اندر ہے، وہ بھی اوپن ہونا چاہیے، اور اس کی بھی پوری ایکسیس جو ہے وہ تمام صحافیوں کو ہونی چاہیے، چند صحافیوں کو نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن یہ بہرحال ایک بنیادی سوال ہیں جو کہ اٹھائے جا رہے ہیں. دوسری جانب کل آرمی چیف نے بہاولپور میں خبریں جو چھپی ہیں اس میں انہوں نے خطاب بھی کیا ہے، اور وہ جو خطاب ہے ان کا، اس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ جو معاملات ہیں وہ اٹھائے ہیں، اور خاص کر کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے یعنی جو بیانیہ بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس بیانیے کے حوالے سے لوگ جو جب ان کو نہیں سمجھ میں آتا تو وہ دہشت گردی کے پیچھے، خاص کر کے انہوں نے بات کی ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے ایک منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے جس کی پشت پناہی کچھ مخصوص عناصر کرتے ہیں، اور جب بھی ریاست ان پر ہاتھ ڈالتی ہے تو ان کے جھوٹے بیانیوں کی آواز سنائی دیتی ہے. اب دیکھیے جھوٹا بیانیہ جو ہے یہ تو ظاہر ہے کہ منسوب کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مختلف حلقے جو ہے، اور اس کے اوپر کئی پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں. دہشت گردی جو ہے وہ ایک غیر قانونی منظم اسپیکٹرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی پشت پناہی مخصوص عناصر بھی کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب ان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو پھر جھوٹے بیانیوں کی آواز سنائی جاتی ہے. اب اگر آپ آرمی چیف کے اس بیان کو ریلیٹ کریں مختلف چیزوں کے ساتھ تو میرا خیال ہے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. لیکن ان کا یہ کہنا کہ یہ ہاتھ ڈالتی ہے تو جھوٹے بیانیوں کی آواز، یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں اور کس کو اس پیرائے کے اندر جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. اور پھر ان کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن بھی ہے، اور پھر مختلف چیزیں بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت کی، پھر اس کے بعد اس میں بھی بہت ساری باتیں نکلیں، اور پھر جو جس طرح سے پھیلایا گیا کہ وہاں پر بہت سارے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ انہوں نے احتجاج کیا، اور ان کا تحریک انصاف سے تعلق تھا. اس پہ ندا کرمانی ہماری بہت دوست بھی ہیں، بہت اچھی خاتون ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی اس کے اوپر کیا کہ اس کا کوئی تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ظاہرہ بیانیہ جنہوں نے بنانا ہوتا ہے وہ بنا لیتے ہیں، اور وہ چلاتے رہتے ہیں، اور وہ پھیلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے. لیکن جو مخاطب ہیں آرمی چیف، وہ اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. اور انہوں نے دہشت گردی کے ساتھ یہ جو جھوٹے بیانیے ہیں ان کو، یعنی جو ان کے ساتھ اس میں ملوث ہیں، ان کے پیچھے جب ان کا یہ کہنا ہے کہ گرفتاری ان کی جاتی ہے یا ان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو پھر جھوٹے بیانیے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. یہ ایک کافی اہم اسٹیٹمنٹ ہے. یہ بھی دیکھا جائے کہ حامد الحق صاحب کوڑا خٹک میں جو ہے ان کا انتقال ہوا، یا ان کو ظاہر ہے کہ ایک بم دھماکے میں ان کی وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ ایک بہت الارمنگ بات ہے. حامد الحق جو تھے سمیع الحق صاحب کے بیٹے، بہرحال ان کا جو قتل ہے وہ ایک بہت ہی یعنی قابل مذمت بات ہے، اور ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب کہ کے پی خیبر پختونخوا پہلے سے ہی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا ہوا ہے صوبہ، اور اس میں ایک نیا اینگل یہ آ گیا ہے کہ جس میں علماء کرام کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس میں صرف حامد الحق صاحب تو ظاہر جام بر نہ ہو سکے اور اتنا بڑا واقعہ اکوڑا خٹک میں ہو گیا، اس کے علاوہ بھی اطلاعات ہیں کہ بہت سارے علماء کے اوپر جو کہ علماء دیوبند ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس ہوئے ہیں پچھلے کچھ دنوں کے اندر. اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس اٹیک کو اپنے اوپر اٹیک جو ہے وہ قرار دیا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی حال ہی میں ایک تھریٹ الرٹ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے. تو گزارش ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسے جو لوگ ہیں جو زیرک سیاستدان بھی ہیں اور ایک بڑا نام بھی ہیں، علماء دین ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی جو خیریت ہے، ان کی جو سلامتی ہے، ان کا جو تحفظ ہے اس کو یقینی بنایا جائے. تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے ضرور اقدامات جو ہے وہ ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے معاملات ہیں پولیٹیکلی بھی جن کے اوپر اب
معاف کیجیے گا چیزیں جو ہیں وہ چل پڑی ہیں. مثلاً مہنگائی کے حوالے سے بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی مہنگائی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر لیا گیا, لیکن مہنگائی کو کنٹرول اگر کیا گیا تھا تو رمضان کی پہلی کو آپ جا کے بازار میں یا اس سے ایک دن پہلے جا کے آپ نے ضرور شاپنگ کی ہوگی. آپ سب لوگوں نے کس طرح سے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو معلوم نہیں ہے, خاص کر کے جو ارباب اختیار ہے ان کو بالکل بھی معلوم نہیں ہے کیسے پرائس کنٹرول کرنی ہے. اس کے اوپر بھی کوئی, کم از کم میں اسلام آباد کی حد تک بات کر سکتی ہوں کہ یہاں پر مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور یہاں پر مختلف سیکٹرز جو ہیں وہاں پہ مختلف جگہوں کے اوپر مختلف ریٹس ہیں جس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے, کوئی چیک رکھنے والا نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑا, یعنی مہنگائی وہ چیز ہے جو کہ پاکستان کے عوام کی دکھتی رگ ہے. پاکستان کے عوام جو ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں, اس کو مجبور ہیں وہ اس پورے اس معاملے کے اندر. خاص کر کے جیسے ہی رمضان آتا ہے, رمضان المبارک, پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ فیئر پرائس ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے, کرسمس کے سے پہلے بھی اور نیو ایئر سے پہلے بھی, رمضان سے پہلے بھی, ایون یورپ وغیرہ کے اندر خاص ڈسکاؤنٹس ہوتے ہیں, ہر چیز کو جو ہے وہ مینیج کیا جاتا ہے. مگر ہمارے ہاں رمضان المبارک کے آتے ہی ذخیرہ اندوز بھی باہر آ جاتے ہیں اور حکومت بھی کوئی چیک نہیں رکھتی. تو میرا خیال ہے مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے. اسی دور میں جب مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, صرف 2 دن پہلے جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا سائز بھی بڑا کر دیا گیا, اس کا حجم بھی بڑھا دیا گیا ہے, اس کے اندر بھی بہت سارے وزراء کے پورٹ فولیوز بدل دیے گئے ہیں. مثلاً یہ کہ وزارت جو توانائی کا جو ہے وہ اور پیٹرولیم کا, جس میں کہ پیٹرولیم مصدق ملک صاحب کے پاس تھا جس میں گیس اور سب دیکھنا, بہت ساری چیزیں وہ دیکھتے تھے اس میں بھی, اور بہت ان کمپیٹنٹ وزیر ہیں, ان کے بھی پورٹ فولیو کو چینج کر دیا گیا. صرف یہ کہ اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال اب بہت سارے الزامات بھی ہیں اور خبریں بھی گردش میں ہیں کہ مصدق ملک صاحب بہت ساری چیزوں کے اوپر شاید کمپرومائز نہیں کر رہے تھے اور ان کا پورٹ فولیو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا. اتنے بڑے جہازی سائز کو رکھنا اور اس کو بنانا, اس کا صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ آپ پولیٹیکلی اپنے ایلائز جو ہیں ان کو آپ خوش کریں, اور آپ نے اس کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو آپ نے وزیر بنا دیا ہے. تاکہ اس کا مطلب یہ لیا جانا چاہیے کہ الیکشن کی تیاری ہے, یا الیکشن سے پہلے ہم دیکھتے ہوتے تھے کہ اس طرح ہوتا تھا کہ کابینہ کو وسیع کر دیا جاتا تھا. کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس بہت سارے اضافی چارج تھے تو ان کو یہ کرنا تھا, مگر اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ تاحال نہیں ہے. اور پھر میڈیا کے اوپر آنے والے جو وزراء ہیں وہ غائب ہیں, وہ آتے نہیں ہیں, وہ بیانیہ دیتے نہیں ہیں, وزراء سے ہی جواب لیا جاتا ہے. عام ایم این اے جو ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا جواب دینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کو کہ وفاقی حکومت کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب وہ اتحادی بھی ہیں اور ان کی ایک ان کے ساتھ ایک ان کی ووٹوں کے اوپر جو ہے یا ان کے جو اراکین ہیں ان کے اوپر وفاق میں کم از کم حکومت جو ہے وہ کھڑی ہے. پنجاب میں شاید ان کو ضرورت نہیں ہے, لیکن وفاق کے اندر جو ہے وہ ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ بلبوتے پہ کھڑی ہے, پی ایم ایل این کی سرکار. لیکن ان کے ساتھ بھی ان کے اختلافات جو ہیں وہ بہت وسیع ہو گئے ہیں, اور اطلاعات یہاں تک ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات آج متوقع تھی, لیکن وہ سنا ہے کہ وہ چونکہ نہیں آ پائے تو اس لیے وہ ملاقات وزیر اعظم کے ساتھ آئندہ دنوں میں ہوگی. لیکن صدر مملکت کو 10 مارچ کو خطاب کرنا ہے قومی اسمبلی کا 1 سال پورا ہونے کے اوپر, جو پارلیمانی سال پورے ہونے پر صدر مملکت خطاب کرتے ہیں اور اگلے سال کا پارلیمانی ایجنڈا جو ہے وہ دیتے ہیں. اور اس کے اوپر بھی یہ خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ انہوں نے وہ تمام جو کارکردگی ہے حکومت کو لکھ کے بھیجا ہے کہ اس کی کارکردگی ان کو بتائی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ حکومت نے 1 سال میں کیا کیا اچیو کیا ہے. اور جب وہ نہ صرف یہ کہ وہ اچیومنٹس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے کہ 1 سال میں حکومت کی کارکردگی بیان کریں گے وفاقی حکومت کی, بلکہ صدر مملکت آنے والے بجٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بھی اہم اعلانات کر دیں گے, ابھی سے کر دیں گے سرکاری ملازمین کے حوالے سے بھی اور دیگر, تاکہ حکومت باؤنڈ ہو اور ان کو جو ہے وہ عمل درآمد کرنا پڑے یا کم از کم پولیٹیکل پریشر رہے. ایک پولیٹیکل ظاہر ہے پولیٹیکلی صدر پیپلز پارٹی اگر یہ کرے گی تو وہ باؤنڈ ہوگی اور ان کے اوپر پریشر وفاقی حکومت پہ رہے گا کہ بھئی یہ صدر مملکت نے اعلان کیا تھا. اور پیپلز پارٹی بار بار کہہ سکتی ہے کہ ہم نے یہ اعلانات کیے تھے, ہمارے صدر نے یہ کہا تھا اپنی جگہ پہ اور یہ نہیں ہوا. تو یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے جس کو کہ صدر مملکت اپنے اس پہ لے کے آئیں گے, اپنے جو بھی ان کے معاملات ہیں اس کو وہ دیکھیں گے اور اس کے اوپر
اوپر وہ باقاعدہ اپنے خطاب کے جو ہماری اطلاع بھی ہے اور یہ رپورٹ بھی ہو چکا ہے وہ اپنے اس کے اندر جو ہے وہ شامل کریں گے. یہ بھی یاد رہے کہ آج سے IMF کا جو وفد ہے وہ بھی پاکستان کے دورے پہ ہے اور اگلے چند دنوں کے اندر وہ یہ طے کرے گا کہ پاکستان نے ٹارگیٹس اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے, اور پاکستان کو جو قسط ہے $1.1 ارب کی وہ ملنی ہے. وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس پوری جو ان کے ریونیو کے حوالے سے جو شارٹ فال ہے یا باقی دیگر. حکومت مطمئن ہے کہ انہوں نے اپنے جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کیے ہیں, لیکن بہرحال جو IMF یہاں پہ آ رہی ہے اور وہ سب چیک کرے گی, سب کارکردگی پوچھے گی, ظاہر ہے اب ہم ان کے سامنے جواب دہ ہیں, اور یہ چیک کرے گی کہ پاکستان کی حکومت نے ٹارگیٹس اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ جو قسط ہے پاکستان کو وہ دی جائے گی جو کہ اس کے حوالے سے ہے IMF کے حوالے سے. سو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.